मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। यहूदियों में जिना का वाक़या हो गया। शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत में जिना कर लिया। तौरात ये कहती थी कि शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना करें तो उन्हें संसार किया जाए, पत्थरों से मार के हलाक किया जाए। यहूदियों का उलमा का जो है ना टेंशन में आ गए यहूदी उलमा कि यार अगर हम पत्थरों से मार के इनको हलाक करेंगे हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, बड़ा मसला है, गुंजाइश निकालो। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना के सरदार हैं, बादशाह हैं, क्यों ना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाला केस फैसला करवा लें, भाई इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। चलो इस्लाम गलत है उनकी राय में, मगर इतना गलत तो नहीं है, कभी इस्लाम से भी करा सकते हैं फैसला। क्या ख्याल है? अब आप मुझे बताओ, इस्लाम से फैसला करवाना आम हालात में गलत काम है या अच्छा काम है? अच्छा काम है ना। यहूदियत से किसकी तरफ आ रहे हैं? इस्लाम की तरफ। तौरात से किसकी तरफ आ रहे हैं? कुरान की तरफ। तो जब फैसला करवाने के लिए आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्दिस्सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु जो यहूदी से ही मुसलमान हुए थे, तौरात के बड़े आलिम थे, उनको बुलाया और फरमाया कि इन पर तौरात के हिसाब से फैसला करो, क्योंकि ये इस्लाम को नहीं मानते, तौरात के हिसाब से फैसला करो। उन्होंने तौरात मंगवाई। जो यहूदी आलिम मौजूद था ना नबी की महफिल में, उससे आपने हुक्म दिया तौरात की तिलावत करो। उसने जब वो आयतें तिलावत करना शुरू की तो रजम वाली आयतों पे हाथ रख दिया। क्या कर दिया? बोलो। हाथ रख के वो आयत पी गया। जैसे आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम मदद सिर्फ किससे मांगते हैं? तुझसे। ये आयत आप पी जाएं ताकि आप या रसूल अल्लाह मदद भी कह सकें, या अली मदद भी कह सकें, या गौसे आदम मदद भी कह सकें। तो आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद ये सब कह सकते हैं कि फलां से भी मदद मांगना जायज़, फलां से भी मदद मांगना जायज़। अब चूंकि लोगों को अरबी नहीं आती तो ये पीने की ज़रूरत नहीं है। आती होती इस आयत पे क्या रखना पड़ता? हाथ। लोग कह रहे हो तो अल्लाह से तो तुम खुद कह रहे हो कि अल्लाह मदद सिर्फ किससे मांगेंगे? तुझसे मांगेंगे। तो यहूदियों ने क्या किया? रजम वाली आयत पर हाथ रखा। अब्दुल्लाह इब्न अब्दिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तौरात के हाफिज थे, हाफिज। जब उसने ये आयत पी गया तो वो समझ गए कि दरमियान से आयत पी रहे हैं। उन्होंने फौरन वहां से उसका हाथ उठाया। हदीस के अल्फाज हैं फ़इज़ा आयतुर रजमी तलूहु, देखा कि रजम वाली आयत चमक रही है, बिल्कुल साफ लिखी हुई है। नबी ने हुक्म दिया इनको रजम किया जाए, मर्द को भी और औरत। रजम समझते हैं ना? देखो इस्लाम में शादीशुदा मर्द का जिना करना कितना बड़ा जुर्म है। इस्लाम कहता है इनको ज़मीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक करो। और आज ये जिना हमारे मुआशरे में कितना हल्का हो गया। शादी की बात करो तो चीखते हैं। मैं जो शादी के रट लगाता हूँ ना, उसकी वजह यह है कि अगर हलाल पे ज़रा सी भी पाबंदी लगी तो हराम की तरफ कदम जाएगा। इस्लाम अगर हराम पे इतनी सख्त सजा देता है तो हलाल के दरवाजे भी चौपट खोलता है। फिर वो आप हलाल के दरवाजे बंद कर दें और हराम पे वईदें सुनाएं, तो ये तो लोगों को एक मजहब मुश्किल बना के पेश कर दिया ना आपने। एक आदमी की बीवी 2 साल से बीमार पड़ी है, 4 साल से बीमार पड़ी हुई है, वो उसके करीब ही नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा 4 साल? ये तो भूख की तरह ख्वाहिश है जो इंसान में पैदा होती है, इसको खत्म थोड़ी किया जा सकता है।
کوئی جواب نہیں ہے ان باتوں کا. بس وہ عدل نہیں ہو سکتا, حقوق نہیں ہو سکتے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, فضول زنا ہو سکتا ہے ان لوگوں سے, زنا ہو سکتا ہے, عدل نہیں ہو سکتا. گرل فرینڈ پر خرچہ کر دیں گے, بیوی بنا کے خرچہ نہیں ہو سکتا. اور ایک نئی ٹینشن آج کل معاشرے میں یہ آئی ہوئی ہے, اب تھوڑا تھوڑا نا لوگوں کا ذہن 2-3 شادیوں کی طرف آ رہا ہے, ہلکا ہلکا. تھوڑا سا مجھے محسوس ہو رہا ہے جو 10 سال پہلے میڈیا پہ بہت اس کو ایک دینداروں کی طرف سے اچھمبا بنا کے پیش کیا جاتا تھا, اب تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہے, تھوڑا سا لوگ ایکسیپٹ کرنے لگے ہاں بھائی. لیکن ایک مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں, بھائی مزے کے لیے نہیں ہوتی شادی. شادی اسلام میں بولو نا مزے, کسی بیوہ سے کرو, کسی طلاق یافتہ سے کرو, گھر بسانے کے لیے کرو, وغیرہ وغیرہ. کلمۃ حق ارید بہ الباطل, بات صحیح ہے, لیکن یہ بات کرنے والوں کے اکثر ارادے صحیح نہیں ہوتے. اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 20-22 سال کی لڑکی سے کر رہا ہے نا کنواری, تو یہ غلط کر رہا ہے. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے, حالانکہ اسلام میں یہ غلط بولو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اگر کوئی مزے کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں مفتی صاحب لوگ آپ کا بیان سن کے, میں نے کہا اگر وہ حقوق ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلی شادی بھی اگر کوئی مزے کے لیے کر رہا ہے, لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں بیوی کے حقوق ادا, بولو نا بھائی کروں گا, پراپر اس کو رکھوں گا, عزت دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے زانی ایک گرل فرینڈ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے اور حقوق نہیں ہوتے. تو اگر وہ پراپر حقوق ادا کرے گا, تو اگر وہ بالفرض مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے, وہ لڑکی بھی راضی ہے, تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہے لڑکی پر, لڑکی بھی راضی, اس کا ابا بھی راضی, اس کا خاندان بھی راضی. اب ان کے دل میں جو ہے یہ اللہ جانے, یہ جانے, آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پہلی شادی اگر کوئی کر رہا ہو, عشق ہو گیا, وہ چاہتا ہے یہ محبوبہ مجھے مل جائے, تو یہ مزے کے لیے ہی کر رہا ہے نا. عشق کے بعد تو مقصد اپنی خواہش ہی پوری کرنا ہوتی ہے, لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ مزے برائے مزے نہیں ہے, اس معشوقہ سے محبوبہ سے نکاح کر کے پراپر گھر بساؤں گا, اس کی اولاد کا خرچہ اٹھاؤں گا, اس کو عزت دوں گا. تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے, اللہ کی طرف سے پابندی ہے. تو اسی طرح نہ دوسری پہ بھی نہیں ہے, تیسری پہ بھی نہیں ہے, چوتھی پہ بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, بیوہ طلاق یافتہ کو ترجیح دینی چاہیے, اس میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی پیسے والا دولت والا آدمی وہ جوان لڑکیوں چاروں کنواری رکھنا چاہ رہا ہے تو اپنے خرچے پہ رکھ رہا ہے, لڑکی بھی راضی ہے, بغیر رضا کے تو نکاح ہوتا نہیں نا اس سے, لڑکی بھی راضی, اس کا ابا بھی راضی, تو وہ اگر رکھ رہا ہے تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ اس کو کیوں مشورے دیں گے بیوہ سے کرو تو فلانے سے؟ اس کی مرضی بھائی, بیوہ سے کرے یا طلاق یافتہ سے کرے. اچھی بات ہے, ہم تو مشورہ دیں گے بیوہ سے کر لو, ثواب ملے گا. تو اسلام میں اپنی طرف سے آپ ایڈیشن, یہ اللہ کو پتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. حلال پیسوں سے اگر کوئی پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا رہا ہے تو مزے کے لیے کھا رہا ہے نا, ورنہ یہ پراٹھے صحت کے لیے اچھے ہیں. او بھائی, صبح جو ہوٹلوں پہ ہمارے جو کوئٹہ وال ہے نا, بڑے مزے کے پراٹھے بناتے ہیں. پنجاب سے رشتہ دار آئے, وہ کہتے تھے کیا پراٹھا کرتے رہتے ہو مفتی صاحب آپ بیان میں. میں ان کو جامعہ لے گیا, راستے میں ہوٹل میں نے پراٹھا کھلایا. کہہ رہے یار ایسا پراٹھا میں نے آج تک زندگی میں, لاہور سے آئے ہوئے. میں نے کہا لاہور میں بھائی, لاہور ہے مگر کراچی. ایک تو وہ موسم دیکھ کے بڑا خوش ہوئی, یار گرمی نہیں ہے, ابھی 2-4 دن سے گرمی پڑی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی 1-2 دن میں انشاءاللہ. وہ کیونکہ گرمی جاتے جاتے ایک دفعہ ٹاٹا کرتے ہوئے جاتی ہے نا. گرمی ہے یہاں پہ, سردی بھی قابل برداشت ہے. بھنگی خانہ تو ہمارے حکمرانوں نے بنایا ہے نا, کراچی تو کراچی ہے بھائی, بھنگی خانہ ہو کے بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بھی باہر سے ایک صاحب آئے, ان کو بھنگی خانہ کا مطلب نہیں پتا, تو کہہ رہے پتہ نہیں لنگی خانہ ہے کراچی یا ڈھنگی خانہ ہے. میں نے آپ کے بیان میں سنا ہے جھنگی خانہ, یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ امریکہ سے آئے, یہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہوتا نا. آپ کال کر رہے ہوتے ہیں, آواز آتی ہے, یہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. بھائی آپ انٹرنیشنل کال کرو تو بعض دفعہ یہ آواز آتی ہے آگے سے, آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو میں نے کہا بھنگی خانہ کسے کہتے ہیں امریکہ والوں, آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, تو اعتراض کیوں ہے آپ کو؟ ایک کے آگے چلتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ بیواؤں سے شادی کرنی چاہیے,
کیونکہ اگر کنواریوں سے کریں گے تو بیوہ کہاں جائے گی بیچاری. میں نے کہا یہ دلیل تو الٹا کر لو تو بھی بنتی ہے, سب بیواؤں سے کریں گے تو کنواریاں کہاں جائیں گی. ٹھیک ہے, نکاح کرنے والے مرد مارکیٹ میں شارٹ ہیں, جس سے بھی کریں گے دوسرے کا نقصان ہوگا. سمجھتے ہو؟ آپ بیوہ سے کرو تو کنواری کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, تو آپ کرو بس. وہ لڑکی کے والوں کا کام ہے کہ آپ کو وہ بیوہ پہناتے ہیں, طلاق یافتہ پہناتے ہیں یا کوئی کنواری پہناتے ہیں, وہ بھی تو وہ آپ میں ایبلٹی قابلیت دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ بھائی یہ کنواری کے لیے بھیج رہے ہیں, ہم کیوں دیں اس کو, ہم اپنی کنواری کے لیے کیوں کنوارا دیکھیں گے. تو آپ خود ہی مجبور ہو کے بیوہ طلاق یافتہ کی طرف جاؤ گے, دوسری میں کوئی دیتا تھوڑی ہے اتنے آرام سے, کیونکہ آپ کے اندر ایک فالٹ پیدا ہو چکا ہے یار پہلے سے ہے اس کے نکاح میں. جب وہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یار ایک بیوی پال رہا ہی ہے تو دوسری اتنے آرام سے نہیں ملے گی. وہ آپ تلاش کرو, ان کا کام ہے نہ دینا. یہ فالٹ ہے نا بھائی. ویسے تو یہ خوبی ہے 4 بیویاں ہونا یا 3 ہونا, لیکن جب آپ مزید شادی کرو گے تو ان لڑکی والوں کے لیے تو یہ فالٹ ہے نا, ان کے لیے تو فالٹ ہے کہ ایک بیوی پہلے سے نکاح میں موجود ہے تو ہم کیوں دیں, ہم کسی کنوارے کو دیں. ان کے لحاظ سے یہ کیا ہے, فالٹ ہے. تبھی وہ دوسری پہ, تیسری پہ, چوتھی پہ اپنی اکثر کنواری نہیں دیتے, بھائی طلاق یافتہ دیں گے ہم, آپ بھی میرڈ ہیں تو میرڈ ملیں گے. آپ کو جب کنواری دیں گے جب آپ میں چوتھی کے باوجود, تیسری کے باوجود کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے کہ یار چوتھی پہ بھی یہ بندہ کنواروں سے بہتر ہے, یا تیسری پہ یا دوسری پہ یہ کنوارے سے بہتر ہے. سمجھتے ہو؟ پھر دیں گے وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جیسے یہودیوں نے اپنے دین میں تحریفات کی ہے نا, تو یہ اس امت میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے. آج کل جدید طبقہ پروفیسروں کا یونیورسٹیوں میں پیدا ہو رہا ہے جو اسلام کو سرسری طور پہ پڑھ کے بہت بڑا فنٹر بن کے قرآن کی ہر آیت میں تعویل, اسلام کے ہر حکم میں گھمانا. اسلام میں 4 کی اجازت کا مطلب ہی اجازت, کنواری سے کرو, بیوہ سے کرو, طلاق یافتہ سے کرو, آپ کی مرضی. اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو آپ اچھی سے اچھی تلاش کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف ہے کہ حقوق سب کے برابر ہونے چاہیے. اور اس پہ اگر کوئی کہتا ہے مزے اڑا رہا ہے تو آپ کو, میں پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کی بات کر رہا تھا, تو بھائی صبح ویسے پراٹھے کھانا ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ نہیں کھاؤ, مجھے بھی منع کرتے ہیں صاحب پراٹھے چھوڑ دو. تو لیکن ہمیں ناشتہ اس کے بغیر مزہ, صبح صبح یار ہاف فرائی انڈا ہو, چھولے ہوں, اور وہ والے پراٹھے ہوں جو ایسے کر کے نا یہ گھما رہا ہوتا ہے اس کو بار بار پورے توے پہ, بڑا والا توا, گھر میں وہ نہیں بنتا. مجھے ایک دوست میرے کہتے تھے کہ یار صاحب آپ کے اتنے گھر ہیں, آپ کو گھر میں ناشتہ نہیں ملتا. تو ان کو میں سمجھا رہا تھا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ میرے ساتھ جامعہ جانا شروع ہوئے, راستے میں ان کو میں نے کھلانا شروع کیا. اس کے بعد وہ بھی گھر میں ناشتہ مل رہا ہے مگر کر نہیں رہے. میں نے کہا یہ میرے سوال کا عملی جواب. کہہ رہے یار میری والدہ, وہ تو بیچارہ ان میرڈ ہے, کہہ رہے میری والدہ کہہ رہی گھر میں ناشتہ کیوں چھوڑ دیا, کہہ رہے وہ مزہ ہی نہیں آ رہا جو باہر. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ پراٹھا تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے بھائی, پھر بھی انسان کھا رہا ہے, اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے, حلال ہے. آپ کہہ سکتے ہو جو چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ تو حرام ہوگی نا. ارے صحت کو نقصان پہنچانا کیا جائز ہے اسلام میں؟ ناجائز ہے نا. تو بات یہ ہے کہ صحت کو نقصان ایسے نہیں ہوتا کہ کھایا اور ایک دم کچھ نقصان ہو گیا, تو اس کا پھر تلافی بھی ہو سکتی ہے. ایکسرسائز کرتا ہے آدمی, پراٹھے نکالتا ہے, پھر جم جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, دوڑ لگاتا ہے, ایکٹیویٹی ہے وہ, تو پھر وہ نقصان اس کا کیا ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, یہ کم ہو جاتا ہے بہت. ورنہ نقصان تو یہ پانی پینے میں بھی ہے جو کراچی میں آپ پی رہے ہو پانی. تو اسلام میں صحت کا نقصان کی وجہ سے جو چیز حرام ہوتی ہے وہ نقصان فوری ہو اور نظر آ رہا ہو وہ نقصان, اس نقصان کے لیے ڈاکٹروں کی تحقیق پر ایمان لانے کی ضرورت نہ ہو. ڈاکٹر تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں, بڑا گوشت بھی کہتے ہیں نقصان دہ. اب یہ تھوڑی کہ حرام ہو گیا بڑا گوشت, چائے بھی نقصان دہ, چائے حرام تھوڑی, یہ نقصان دہ تو ہے مگر حرام نہیں. صبح 11 بجے اٹھنا یہ بھی نقصان دہ ہے مگر یہ حرام ہو جائے گا. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی صبح ناشتے میں پراٹھا کھاتا ہے مزے کے لیے, حالانکہ صحت کو نقصان بھی ہو رہا ہے, لیکن اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے. نہ پراٹھے کو کوئی اعتراض ہے کہ مجھے کیوں کھا رہے ہو. اعتراض اگر پڑوسیوں کو کہ مفتی صاحب صبح ناشتے میں روزانہ مزے کے لیے پراٹھے کھا رہے ہیں, تو یہ اعتراض بجا ہوگا. میں کہوں گا نہ مجھے ہے نہ اس پراٹھے کو اعتراض ہے. تو تمہیں اعتراض اس لیے ہے کہ تمہیں یہ پراٹھا میسر نہیں, یا تمہارا پیٹ ہضم نہیں کرتا, اس لیے اعتراض ہوگا.
اسی طرح اگر کوئی میرے بھائی 4 شادیاں کر رہا ہے، خوبصورت لڑکیوں سے کر رہا ہے، اس کی نیت ہے گھر بسانے کی، تو اگر وہ کر رہا ہے کم عمر لڑکیوں سے کر رہا ہے، نہ ان لڑکیوں کو اعتراض، یہ پراٹھا ہو گئی نا، ان پراٹھے کو اعتراض ہے، نہ اس پراٹھا کھانے والے کو اعتراض ہے، پھر فلاں بزرگ کو اعتراض، فلاں محلے والے کو اعتراض، فلاں بیوی کو اعتراض ہو تو سمجھ میں آتا ہے اس پہ سوکن آ رہی ہے، اس کا اعتراض بجا ہے، پڑوسیوں کو اعتراض کی، یہ سوائے اس کے کہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے فنڈر مت بنو۔ اسلام نے جو دائرہ کھینچا ہے نا، دیکھو 2 انتہائیں ہیں، ایک انتہا رہبانیت کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو، اور ایک انتہا اباحت پسندی کی طرف، لبرلزم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لبرل لوگوں کے ہاں اتنی آسانیاں ہیں کہ نکاح کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں۔ ویسے وہ تقریریں کرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ کم عمر لڑکیوں سے، بعض علماء نے کی ہے نا، تو شادیاں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، خود کیا کچھ کرتے ہیں رات کی تنہائیوں میں، کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ایک طرف یہ لبرلزم ہے جن کی خواہشات کے دروازے چوپٹ کھول دیے، حلال و حرام کا فرق مٹا دیا، دوسری طرف وہ مذہبی جنونی طبقہ ہے جو رہبانیت کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو۔ رہبانیت جو عیسائیوں نے وضع کی تھی کہ نہیں بھائی بس اللہ اللہ کرنا ہے بیٹھ کے، گھر پالنا، بیویاں پالنا، بچے پیدا کرنا اور ان کے لیے کمانا، یہ نہیں ہے، ملک کو ایٹمی پاور بنانا، بس اللہ پہ توکل کرو، ملک کو ایٹم بم دینے کی ضرورت بولو نہیں، نماز سے سارے کام ہو جائیں گے۔ اگر نماز سے آپ کی ساری حفاظتیں ہوتی تو قرآن صحابہ کو یہ حکم دیتا سورہ نساء میں کہ نماز میں بھی اسلحہ نہ اتارو، اسلحہ پہن کے نماز پڑھو۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کیونکہ کافر یہ چاہتا ہے کہ تم اسلحے سے اور جنگی سامان سے غافل ہو جاؤ اور تمہیں نماز کی حالت میں دیکھ کر اچانک حملہ کر دے تم پہ۔ ہے بھائی بولتے کیوں نہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نماز بھی ایسے غافل ہو کے نہیں پڑھو کہ بم پھٹے اور سارے لیٹے ہوئے ہیں، حفاظت کا نماز کے دوران انتظام ہونا چاہیے۔ لوگوں کو گارڈ پہ اعتراض ہوتا ہے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے گارڈ تھا، نماز میں ممبر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا تھا ایسے ریپیٹر لے کے نا، یوں لوگوں نے کہا یہ کون سی مسجد ہے پتہ نہیں، ان کو اللہ پہ اعتماد اور توکل، نماز میں تو ہم اللہ کی طرف مشغول ہوتے ہیں، تو کیا اللہ ہمیں بھول جائے گا؟ اللہ ریپیٹر سے ہمیں بچائے گا؟ کیا مسجدوں میں نماز کے دوران بم نہیں پھٹے؟ اور کیا صرف بم ہی پھٹتا ہے، لوگ جڑے ہوئے رہتے ہو بم پھٹنے کے بعد؟ بھائی نماز کے دوران اللہ نے کرے بم پھٹا تو چونکہ نماز میں تھے اس لیے صرف بم پھٹے گا، نمازی نہیں پھٹیں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ چونکہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو پھٹنے سے بچا لے گا؟ ابے کیا ہو گیا، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ابے تبے پہ آ جاتا ہوں میں بات۔ تو ان لاجیکل باتیں دینداروں کی ایک علامت بن چکی ہیں۔ ایک دیندار ہیں، وہ بڑے نیک آدمی ہیں، تو مجھے نیک لگ جاتا ہے یہ الٹی بات کرے گا آگے سے، پتہ چل رہا ہے نیک ہے، اس کا مطلب ابھی ہے مجھے تو ویکسین پہ ہر وقت نا ملامتیں پڑتی رہتی ہیں، جیسے پتہ نہیں میں کوئی اللہ نہ کرے یہودیوں کا ایجنٹ ہوں جو آپ کو ویکسین لگانے کا میں نے ڈاکٹروں کے کہنے پہ مشورہ دے دیا۔ تو وہ کہنے لگے کیا ویکسین مفتی صاحب لگا کے رکھی ہے، کیا لوگوں کو بتاؤ یہ یہودیوں کی کتنی بڑی سازش ہے۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے دوسرے ملک سے آئے، انہوں نے کہا یہودی سب سے زیادہ خود اس سے پریشان ہے ویکسین سے، جس کی سازش ہے نا۔ ان لاجیکل باتیں، نہ کوئی رپورٹ ہے نہ کوئی خبر ہے۔ ٹھیک ہے آپ نہ مانو نہ لگواؤ، لیکن چپ کر کے بیٹھے رہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ جب آپ کا پوری تحقیق نہیں ہے، دجال کا ویکسین سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے۔ دجال آئے گا اپنے ٹائم پہ آئے گا، جو کرنا ہے وہ کرے گا۔ ہر چیز جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی دجال کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے۔ کہہ رہے یہ جو پاؤڈر کے دودھ ہے نا یہ دجالی سازش ہے۔ میں نے کہا یار میں بھی ڈبے اور پاؤڈر کے دودھ کا بالکل قائل نہیں ہوں، بھینسوں کے دودھ کا قائل ہوں، جو نکلتا ہے وہ مینڈک بھی اس میں جاتے ہیں، آپ کو شکر کرو یہ چھان کے دیتے ہیں۔ حقیقت بتا، گوالے جب دودھ دیتے ہیں نا تو بھینس اتنا نہیں دیتی جتنا گوالا دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ چھان لیتے ہیں اس کو۔
اگر یہ بغیر چھانے دیں آپ یہ دودھ پینا چھوڑ دو. مکھی مچھر تو بہت ہلکی چیز ہے, مینڈک نکلتے ہیں اس میں سے, بہت ہلکی چیز ہے مکھی مچھر, مینڈک زیادہ ہو گئی لیکن دیکھ لینا. تو ہم بھی ڈبے کے دودھ کے قائل نہیں ہیں, لیکن دجالی سازش, دجال کا نیڈوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. دجال کو دجال رہنے دو. ہر نبی نے یہ حقیقت, لوگ کہتے تھے وہ ہر نبی نے اپنے دجال سے ڈرایا نا اپنی قوم کو, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے ڈرایا, بالکل ٹھیک ہے. دجال آئے گا, حضرت عیسیٰ قتل کریں گے, دجال جنت بھی دکھائے گا, جہنم بھی دکھائے گا, بالکل صحیح ہے. یہ باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن آپ کو جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ دجال بولو. ایسے آپ کو امریکہ سے اگر دشمنی ہے, دو بندے گلی میں لڑ رہے ہیں, یہ کس کی سازش ہے؟ امریکہ کی. بھائی امریکہ کی سازشیں ہم مانتے ہیں, آپ کے گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا امریکہ سے کوئی تعلق, ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں مت ڈالو. اور روحانی عامل ڈالے گا ساس کے کھاتے میں کہ تمہاری ساس نے کروایا ہے, سوکن کے کھاتے میں ڈال دے گا کہ میاں بیوی کی لڑائی لڑوائی, وہ روحانی عامل کسی کھاتے میں ڈال دے گا, حالانکہ وہ ان کا اپنی غلطی ہے, لڑ رہے ہیں آپس میں. ان لاجیکل باتیں تو دجال کے کھاتے میں. نیسلے کا پانی دجال میں ڈالا ہوا تھا, نیسلے اور یہ ایکوفینا اور یہ جو پانی آ رہے ہیں نا کمپنیوں کے, یہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. یہ میں بھی ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں, اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, کوئی فائدہ مند ہے کوئی نقصان دہ. میرا یہ بھی موضوع نہیں ہے, ورنہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی. تو لیکن میرے بھائی اس پانی کا دجال سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ, یہ دجال کی تیاری ہے پانی, نہ دجال سے اس کا کوئی تعلق ہے. پولیو کے قطرے دجال کے باپ کو بھی معلوم نہیں ہے. دجال آئے گا نا, آپ بولو گے پولیو, کہے گا یار یہ تو مجھے پتہ ہی. جیسے معین اختر کہتے ہیں میرے ماموں نے جب پولیس بلوائی, مالک مکان نے جب پولیس بلوائی نا, ماموں کرایہ نہیں دے رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کم بخت پانی کیسا آ رہا ہے, تو ایک لوٹا بھر کے دکھا دے نلکے سے. جب کرایہ نہیں دے رہے تھے تو مالک مکان نے جب پولیس بلوائی تو میرے ماموں نے پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی ہیں کہ پولیس والوں کو بھی ان پارٹس کا علم نہیں تھا. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی یہ والے کون سے اعضاء ہیں جسم کے جن کو یہ گالیاں دے رہے ہیں, کہہ رہے پتہ نہیں, میں نے خود پہلی دفعہ سنا. تو جیسے معین اختر کے ماموں نے پولیس والوں کے جن پارٹس کو گالیاں دی ان کا پولیس والوں کو بھی علم نہیں ہوتا. اور واقعی آج ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی جا رہی ہیں جو آدمی میں ہے ہی نہیں. بعض ایسی گالیاں ایسی ایسی چیزوں کو دی جاتی ہیں جو ہے ہی نہیں. بلب کے رشتہ دار ہوتے ہیں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. بلب کی نہ والدہ ہوتی ہیں نہ ہمشیرہ ہوتی ہیں. لائٹ چلی جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بلب کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا, لیکن بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. تو خیر, تو دجال جب آئے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے یہ پولیو کے قطرے پلانا آپ کی سازش تھی, یہ کرونا آپ نے نکالا, کرونا کی ویکسین آپ نے نکالی, اور نیسلے کا پانی آپ کا پیدا کرتا تھا. کہ بھائی ان پارٹس کا تو مجھے علم نہیں. بولو, کہہ رہے یہ تم نے خود پہلے بس سنا. کہہ رہے میں جتنا برا ہوں اتنا ہی رہنے دو, جتنا برا ہوں وہ میرے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. دجال کہے گا اسی پہ خدا مجھے جہنم میں بھیج دے گا جو میں کر رہا ہوں, لیکن وہ جرائم میرے کھاتے میں مت ڈالو جن کا مجھے علم ہے ہی نہیں. تبھی وہ پولیس والے کہنے لگے ہوں گے نا کہ بھائی ایسے پارٹس کو گالیاں دو جو ہمیں معلوم تو ہے تاکہ ہم ان پارٹس کا دفاع کر سکیں. ایسے پارٹس کو گالیاں دے رہو جو ہے ہی نہیں, تو ہم دفاع کیسے کریں اس کا؟ ان لاجیکل باتیں, ان لاجیکل کام. نماز اللہ اور بندے کے تعلق کا ایک ذریعہ ہے. نماز برائیوں سے بچاتی ہے, نماز مصیبتوں سے بچاتی ہے, لیکن مصیبت سے بچنے کے اسباب پہلے اختیار کرنے پڑیں گے, پھر نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں سانپ نظر آئے سانپ کو مارو.
सांप को मारने के लिए नमाज तोड़नी पड़ेगी ना, चलना फिर पड़ेगा। आपने तो ये नहीं फरमाया चूंकि नमाज में मशगूल हो, सांप क्या अजदहा भी नजर आ जाए, अल्लाह पे ईमान मजबूत रखो, तुम इस वक्त अल्लाह से राब्ते में हो, तुम्हारा सांप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या हो गया भाई? मैदान जंग में नमाज का तरीका बताया गया कि ऐ नबी, जब आप मैदान में नमाज कायम करें जमात से, तो सारे मुजाहिदीन आपके पीछे ना खड़े हो, आधे फ्रंट लाइन पर रहें, आधे एक रकत पढ़ के वापस चले जाएं, वो अपनी एक रकत वहां मुकम्मल करें। हालांकि ये चल फिर रहे हैं नमाज में, लेकिन जंग की ज़रूरत की वजह से इसकी इजाज़त दे दी गई कि वो एक रकत वहां मुकम्मल करें, फिर वो वाला फरीक यहाँ आएगा, एक रकत नबी के साथ पढ़ेगा, अगली रकत अपनी यहाँ मुकम्मल करेगा, ताकि सबको एक इमाम के पीछे, नबी के पीछे जमात नसीब हो जाए, लेकिन मैदान हाथ से ना जाए। और इस दौरान कुरान कह रहे असलहा उठा के नमाज पढ़नी है तुमने। सूरह निसा, क्यों वद्दल्लज़ीन कफरू, काफिर ये चाहते हैं, लौ तग़फुलून अन अस्लिहतिकुम व अम्तियातिकुम, कि तुम असलहा और अपने जंगी सामान से गाफिल हो जाओ, फिर तुम पर यमीलून अलैकुम मैलतम वाहिदा, एक ही दफा में हमला करके खत्म कर दें। तो इस्लाम नमाज के साथ असबाब का भी हुक्म बोलो दे रहा है। वजीफों में जोर लगाया हुआ है कि मेरा रिस्क बढ़ जाए, सुबह ये वाला वजीफा, दोपहर ये वाला वजीफा, शाम ये वाला वजीफा, कि जॉब मिल जाए। दुआ मांगो अल्लाह से रात को तहज्जुद में उठ के, बाकी टाइम जॉब तलाश करने में लगो। जॉब मस्जिद में नहीं मिलेगी, मस्जिद में दुआ मांगोगे आप अल्लाह से। तलाश कहाँ करोगे? बाहर करोगे। जो बाहर तलाश करने का टाइम था वो भी कहाँ आके बैठा हुआ है? मस्जिद। कुरान ने कहा जुम्मे के दिन जब मस्जिद में आओ, तिजारत छोड़ के आओ, जब नमाज खत्म हो जाए तो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और रोजी तलाश करो। रोजी मस्जिद से मिलती है, कैसे? दुआ मांगोगे। तलाश कहाँ करोगे? वो बाहर करोगे, वो मस्जिद में नहीं मिलेगी। कि आपने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह रोजी दे दे, अब मैं अल्लाह के दर पे बैठ गया हूँ, मेरी तनख्वाह डबल हो जाएगी, देखना। अल्लाह ने फरमाया फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैलो, वहां जाके बाजारों में मिलेगी। तो जो इलॉजिकल बात, हमारे अक्सर सबकी बात नहीं कर रहा, हर इलॉजिकल बात करेंगे। वजीफे से रिश्ते करवा रहे हैं बैठ के, लड़की का रिश्ता नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ अबे भाई, जब बंदा ही मार्केट से शार्ट है, निकाह के काबिल मर्दी शार्ट है मार्केट से, वजीफों से थोड़ी हो जाएंगे ये। दो बंदे हैं, रोटी एक है, दो बंदे हैं एक रोटी, खाने वाले दो हैं, रोटी कितनी है? एक रोटी आपने एक बंदे को पकड़ा दी, दूसरे को कह रहे वजीफा पढ़ो, उल्टे लटक के पढ़ो, कलाबाजियां खा के पढ़ो, बुजुर्गों से 100 दफा दम करवाओ, फूंके लगवाओ, दूसरे का पेट भूखा। रोटी की मिसाल शौहर की है और भूखे की मिसाल औरत की है। मिसाल दे रहा हूं मैं समझाने। औरत को बंदा चाहिए घर बसाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी कराने के लिए। बंदे मार्केट में अच्छे बंदे जो निकाह के काबिल हैं, वो रोटियां जो काबिल हजम है, ऐसी रोटियां पड़ी हुई हैं जो हजम के काबिल नहीं है, वो नहीं, ताज़ा रोटी है भाई, खाए हजम हो सके, वो रोटियां कितनी हैं? वो थोड़ी है। अब जिस लड़की को रोटी नहीं मिल रही उसको आप कहोगे वजीफा पढ़ो, ये हमाकत है या नहीं है भाई? जो वजीफा बताने वाला है उस कमबख्त की अपनी 6 बेटियां बैठी हुई होंगी घर में, उसको बोलो अगर इन वजीफों से अपनी अपनी बेटियों की क्यों नहीं हो रही तुम्हारी? उसका तरीका यही है मेरे भाई। मैं ये लॉजिकल बात अगर मुझसे करवाना चाहते हो आप कि ये क्या रट्टा लगा के रखा हुआ है इसने एक, तो फिर ठीक है, आप फिर अपनी मर्जी के खतीब को ले आओ, बैठ पटांग फेंकता रहे बैठ के। तो उस रोटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, और जिसको आधी मिल रही है उससे कहोगे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भूखे रहने से बेहतर है आधी पे गुजारा करो। और क्या नहीं मुझे पूरी चाहिए, अगर बैठे रहो ना, नहीं मिलेगी, भूखे मर जाओ। तो शेयरिंग पे मियाँ मिल रहे हैं, शेयरिंग पे। खवातीन से कहता हूँ मियाँ अगर नहीं मिल रहा शेयरिंग पे ले लो, आधा तो मिलेगा, 1/4 तो मिलेगा। लेकिन नहीं, वही एक वो कहते हैं मुर्गी की एक मिसाल बहुत ही नाजेबा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा मुहज़्ज़ब अल्फाज में बयान करता हूँ। मैंने बचपन में सुना था कि डॉग जो है ना, डॉग, कुत्ता कहूँगा तो दरअसल नाजेबा हो जाएगा, डॉग, उसकी जो टेल है, कुत्ते की दुम बोलूँगा तो बहुत ही गंदा हो जाएगा ना,
डॉग की टेल को अगर एक पाइप में 100 साल रखा जाए, 100 साल के बाद उस टेल को निकाला जाए तो वो स्ट्रेट कितनी अच्छी हो गई। अगर मैं यूं कहूं तक कुत्ते की दुम को आप, यानी उन लोगों की मिसाल दे रहा हूं जिनको 10 तरह से हमने बात समझाई है मगर उनकी खोपड़ी में आ नहीं रही, उन खवातीन की भी ये मिसाल है। उम्र 40 साल हो गए, 45, अबे भाई अब कर लो किसी दूसरे वाले से, ना 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 मियाँ अपना ही इकलौता ही चाहिए। तो उनको मैं ये मिसाल दे रहा हूँ। अब मैं ये कहता खुत्ते की दुम को उसमें रखो तो खातून में कुत्ते की दुम से ताबीर करना, तो कुत्ते की दुम नहीं, डॉग की टेल, डॉग की टेल। और उनके वालिदैन से भी खिताब है मेरा, बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा, दूसरी तीसरी वाले को दो भाई, बशर्ते कि अदल करें। डॉग की टेल को अगर एक पाइप में आप 100 साल के बाद भी निकालें तो वो टेल कर्व की कर्व ही रहेगी। अब ख्वातीन कहेंगी क्या जबरदस्त हमारे लिए मिसाल दी है डॉग की टेल की। हजरत मुफ्ती अब्दुल बाबा साहब के पास एक शख्स आया विरासत के मसला के लिए ना, कहने लगे वो हमने ये प्लॉट तो हुई ना, डंकी कार का क्या होगा, वो भाइयों में कैसे डिवाइड होगी डंकी कार। मुफ्ती बाबा साहब कहते हैं यार ये कार तो हम भी चलाते हैं, पता नहीं कोई जापान ने कोई नई कार निकाली है डंकी कार, जैसे डंकी पंप होता है ना मोटर, डंकी कार होगी तो बहुत ही बड़ी करोड़ों रुपए की कार होगी जो अभी हमारे इल्म में भी नहीं होगी, नहीं जापान ने लॉन्च की होगी। तो डंकी कार तो करोड़ों की जायदाद है, उसको पूरी कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा भाई उसको बेच के किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये बेचना नहीं चाहते तो क्या होगा। कह रहे मैं लगा हुआ था कैलकुलेशन में सोचने में, तो फिर मैंने वैसे ही पूछा यार ये कार की कौन सी किस्म है, ये वाले पार्ट्स तो हमें मालूम नहीं, ये वाली कार तो हमें मालूम ही नहीं। पता चला गधा गाड़ी को क्या कह रहे हैं, गधा। ठीक है गधा गाड़ी होना कोई ऐब नहीं है, अच्छी बात है, तो लेकिन डंकी कार कहने से उसकी वैल्यू बढ़ गई। डंकी कार कहने से आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। गधा भी कहेगा मुझे ऐसी इज्जत आज तक इससे पहले कभी नहीं मिली। तो इलॉजिकल बातें करवा लो आप हम सबसे,